Myself, Tahmina Saeed, MA Urdu, B.Ed. Today I am going to take intermediate second year Urdu class first. खुश आमदीद बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की पहली जमात में आपका खैर मक़दम करते हैं। चलिए लेसन शुरू करते हैं। पहला सबक है नज़म। नज़म का नाम है कश्मीर। ये नज़म कश्मीर के बारे में है। चकबस्त इसके शायर हैं। आज हम इस नज़म को पढ़ेंगे। नज़म के लग़वी मायने धागे में मोती पिरोने के हैं। नज़म कश्मीर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका लिखने वाले शायर हैं चकबस्त। शायर का तारुफ। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त कश्मीरी ब्राह्मण थे। वो 19 जनवरी 1882 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। आबाई वतन लखनऊ था। उनके वालिद पंडित नारायण चकबस्त भी शायर थे और यासीन तखल्लुस करते थे और ये पटना में डिप्टी कमिश्नर थे। ब्रिज नारायण ने इब्तिदाई तालीम के बाद क़ानून की तालीम लखनऊ के मशहूर दरसगाह से हासिल की और वकालत का पेशा इख्तियार किया। सियासत से भी दिलचस्पी थी। लखनऊ के अदबी माहौल से फैज़ पाया। उनके वालिद भी शायर थे, इसलिए बचपन ही से शायरी की तरफ राग़िब हुए। 9 वर्ष की उम्र से शेर कहना शुरू किया और 12 साल की उम्र में कलाम में पुख्तगी आ गई। शायरी में अफज़ल अली ख़ां अफज़ल के शागिर्द थे। चकबस्त उनके वालिद भी शायर थे। उन्हें शायरी असल में मौरूसी मिली थी, वालिद की तरफ से मिली थी। वो ज़ौक़ उनके खून में था। वो 9 साल की उम्र से ही शेर कहने लगे थे। फिर 12 साल की उम्र में तो उन्होंने अबूरियत हासिल कर ली थी और उनके शागिर्द का नाम अफज़ल अली ख़ां अफज़ल था। चकबस्त ने रिवायती अंदाज से शायरी शुरू की और गज़लें भी लिखीं। जल्द ही तबीयत का असली रुझान गालिब आ गया और वो नज़्म की तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या हुआ? उन्होंने शुरू में गज़लें लिखीं और रिवायती अंदाज की एक ही डगर की शायरी की, मगर उनकी तबीयत में जो रुझान था, उनकी अंदर से जो रुझान था उनका, उसकी तरफ जल्द ही आ गए और नज़म कहने लगे। उन्होंने कौमी, सियासी, समाजी और नेचुरल नज़में मुस्तक़ल तौर पर लिखीं। जब हुब्बुल वतनी के मौज़ू पर इनकी नज़में अहले हिंद को वतन की अज़मत और अक़ीदत का पैगाम देती थीं। इनका एक मजमूए कलाम सुबह वतन के नाम से मशहूर हुआ और कुलियात चकबस्त में भी मंज़र आम पर आ चुका है। इन्होंने रामायण का मंजूम तर्जुमा लिखना शुरू किया था, लेकिन अधूरा रह गया। एक रिसाला सुबह उम्मीद भी निकाला। मुज़ामीन चकबस्त इनका मशहूर नसरी कारनामा है। आसिफ़ुद्दौला का इमाम बाड़ा, बरसात, वतन का राग और खाक हिंद इनकी मशहूर व मारूफ नज़में हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम पर इनका और शरर का अदबी मार्का यादगार है। 12 फरवरी 1926 को एक मुक़दमे से लौटते हुए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उनका इंतकाल हो गया। नज़्म पढ़ने से पहले इसके कुछ मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज के मायने जानेंगे। गोहर के मायने हैं मोती। गोहर के मायने हैं मोती। तायर परिंदा। तायर के मायने हैं परिंदा। कोहसार। कोहसार पहाड़ी इलाका, पहाड़ी सिलसिला जो मुसलसिल पहाड़ के बाद दीगरे होते हैं उसे बोलते हैं कोहसार। गर्दों। गर्दों के मायने हैं आसमान। शफ़क़
سرخی، وہ سرخی، شفق کے معنی سرخی کے ہیں، وہ سرخی جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد آسمان پر نظر آتی ہے۔ شفق کے معنی ہیں سرخی، آفتاب کے نکلنے سے یا طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب کی غروب ہونے کے بعد جو لالی آسمان پر نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں شفق۔ کوہ، کوہ کے معنی پہاڑ۔ لالا، لالا کے معنی ہیں ایک قسم کا سرخ، سرخ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، لال پھول، لال پھول کو۔ جنبش، جنبش کے معنی ہیں حرکت۔ عیاں، عیاں ظاہر کرنا کسی چیز کو، اسے کہتے ہیں عیاں۔ اب ہم نظم کی طرف آئیں گے۔ وہ صبح کو کوہسار کے پھولوں کا مہکنا، وہ صبح کو کوہسار کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پہ شفق، کوہ پہ لالے کا مہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے عیاں ناز پری کا، چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا، وہ طائر کوہسار لبے چشم کوہسار، وہ سرد ہوا کا کرم ابر لہر گہربار، وہ طائر کوہسار لبے چشم کوہسار، وہ طائر کوہسار لبے چشم کوہسار، وہ سرد ہوا کا کرم ابر لہر گہربار، وہ میوہ خوش رنگ، وہ سبز چمن کا زار، وہ میوہ خوش رنگ، وہ سرسبز چمن کا زار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار، یہ باغ وطن روح کش گلزار جناں ہیں، یہ باغ وطن روح کش گلزار جناں ہیں، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہیں، یہ خطہ سرزمین ایک نور کا عالم ہے، خطہ سرزمین ایک نور کا عالم، ہر شاخ و شجر طور کا عالم، پروین ہے یہ خوشہ انگور کا عالم، پروین ہے یہ خوشہ انگور کا عالم، ہر خار پہ بھی ہے مصر دہور کا عالم، نکلے نہ صدا ایسی مغنی کے گلوں سے جیسی، نکلے نہ صدا ایسی مغنی کے گلوں سے جیسی، آتی ہے جو آواز ترنم لبے جو سے، میووں سے گراں بار وہ اشجار ڈالے، میووں سے گراں بار وہ اشجار ڈالے، بکھرے ہوئے وہ دامن کوہسار پہ لالے، بکھرے ہوئے وہ دامن کوہسار پہ لالے، اڑتے ہوئے بالائے ہوا برف کے چھالے، اڑتے ہوئے بالائے ہوا برف کے چھالے، دیکھیے جو کوئی دور سے ہیں روئی کے گالے، وہ ابر کے لکوں کا تماشا شجروں میں، جھرنوں کی صدائیں وہ پہاڑوں کے زروں میں، چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، عالم نے شرف جن کی بزرگی کا مانا، عالم میں شرف جن کی بزرگی کا مانا، اٹھے تھے اس خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیوند اب اس خاک زمیں کا، تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا، ہاں میں بھی ہوں، ہاں میں بھی ہوں بلبل اسی شاداب چمن کا، ہاں میں بھی ہوں بلبل اسی شاداب چمن کا، ہے چشمہ فردوس یہ عالم ہے دہن کا، کس طرح نہ سرسبز ہو گلزار سخن کا،
کس طرح نہ سرسبز ہو گلزار سخن کا، ہے رنگ طبیعت میں چمن زار وطن کا۔ تازہ ہے مضامین بھی طبیعت بھی ہری، تازہ ہے مضامین بھی طبیعت بھی ہری، ہاں گلشن قومی کی ہوا سر میں بھری، ہاں گلشن قومی کی ہوا سر میں بھری ہے۔ اس نظم میں شاعر کشمیر، جسے جنت مقام کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہا ہے، کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہاں پر جب صبح صبح سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے جو کرنیں نکلتی ہیں سورج کی کرنیں، اس سے جو لالی دکھائی دیتی ہے، اس کی خوبصورتی، جھاڑیوں میں چھپی ہوئی چڑیوں کی چہچہاہٹ، پرندوں کی چہچہاٹ، ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، پھول ایسے جنبش کر رہے ہیں جیسے کہ پریاں اپنا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ پرندے پہاڑوں پر سے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ یہاں کا موسم اتنا خوبصورت ہے، پہاڑ ہیں، ردیاں ہیں، چمن میں طرح طرح کے پھول ہیں، پودے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ شاعر وہیں پر رہتا تھا جو چھوڑ کر اسے آنا پڑا، مگر اس کی یادیں، اس کی خوشبو، پھول تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کی خوشبو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ دلوں میں باقی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی محسوس کریں پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی شاعر اس نظم میں بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اسی مٹی سے اگا ہوں جہاں پر یہ پھول بکھرے ہیں، جو اس زمین میں بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، اسی زمین پر میں رہ رہا ہوں، تو مجھے بھی اس کی بڑائی کا احساس ہے اور میں آگے بڑھوں گا۔ تو اسی کی وجہ سے میرے ملک ہندوستان میں جو کشمیر ہے اسے مقام جنت کہا جاتا ہے۔ جنت کی ایک وہ ادا کہی جاتی ہے کشمیر کو۔ کشمیر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے پہاڑ اور گلزار وغیرہ تمام کے تمام پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اب ہم خلاصے کی طرف آئیں گے۔ خلاصہ: پنڈت برج نارائن چکبست کشمیری برہمن تھے، لیکن ان کی آباء و اجداد نے ترک وطن کر کے لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور چکبست کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود چکبست کو اپنے وطن کشمیر سے والہانہ لگاؤ اور محبت تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی نظم کشمیر میں کیا ہے۔ وہ کشمیر کو جنت کا نمونہ کہتے ہیں، جہاں کے ذرے ذرے سے قدرتی حسن عیاں ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، ان پہاڑوں کے دامن میں لالے کے پھول، آسمان سے چھائی شفق، شفق کی سرخی، جھرنوں سے بہتے پانی کا خوبصورت ترنم، پرندوں کا مستی میں شور مچانا، یہ سب کچھ کشمیر کے حسن میں چار چاند لگاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں کے پھولوں کی جنبش بھی پریوں کی ناز و ادا کو یاد دلاتی ہیں۔ یہاں کا ماحول اتنا پرفضا اور صحت بخش ہے کہ کوئی برسوں کا بیمار بھی اگر یہاں چند لمحے گزار لے تو وہ بھی صحت مند ہو جائے۔ یہاں ہر طرف نور پھیلا ہوا ہے، ہر شاخ و درخت پر طور کے درخت کا گمان ہوتا ہے۔ دریاؤں کے پانی سے نکلتی ہوئی صدائیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ ایک بند میں شاعر مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، یہاں کے درخت میووں سے لدے ہوئے جھول رہے ہوتے ہیں اور فضاؤں میں بادل روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں۔ ابر کے ٹکڑے درختوں کے پیچھے آنکھ مچولی کھیلتے محسوس ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے زروں سے جب جھرنے پھوٹتے ہیں تو اس کی صدائیں فضا میں مستی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ایک اور بند میں شاعر نے اپنے وطن کے چھوٹ جانے اور اس جنت نشان خطے سے دوری کا ملال ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ حالانکہ اس باغ کو چھوٹے ہوئے برسوں بیت چکے ہیں، لیکن اس کی محبت، اس کے قصے کہانیاں اب تک ذہن میں تازہ ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ میری رگوں میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان عالموں اور ان دانشمندوں کا خون دوڑ رہا ہے جن کی بڑائی اور قابلیت کا زمانہ اعتراف کر چکا ہے۔ اب وہ میرے وطن کشمیر کی پاک زمین میں دفن ہیں۔ آخری بند میں شاعر ایک شاداب چمن قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو اسی چمن کا بلبل قرار دیتے ہیں اور کشمیر کو جنت کا چشمہ قرار دیتے ہیں اور ہر یقین کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس خوبصورت و حسین چمن کا حصہ ہیں۔ اس لیے ان کی شاعری بھی کشمیر ہی کی طرح سرسبز و شاداب ہے اور ان کی طبیعت بھی پھولوں سے بھرے وطن کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان کی مضامین بھی تازہ و ندرت رکھتے ہیں اور طبیعت بھی ہر وقت شاداب رہتی ہے کیونکہ ان کے سر میں اسی وطن کی تر و تازہ اور خوشبودار ہوا بھری ہوئی ہے۔ غرض چکبست نے اپنی اس نظم میں اپنے وطن کشمیر کو جنت نشان قرار دیتے ہوئے اور وہاں کی فضاؤں کو صحت بخش اور ماحول کو سرور بخش کہتے ہیں اور وہاں کے باشندے ہونے پر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور اپنی شاعری پر ناز کرتے ہیں۔